नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम दर्स कुरान की एक और नशिस्त में आपके साथ हाजिर हैं। पिछली नशिस्त में हमने सूरा अन-निसा की आयत नंबर 87 तक का बयान मुकम्मल कर लिया था और आज अल्लाह ताला की तौफीक और उसके फज़ल व एहसान से आयत नंबर 88 से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पिछली जो आयत गुजरी हैं उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म फरमाया था कि अगर कोई तुम्हें जो है लफ्ज़ सलाम से तकरीम दे तो उसको उससे बेहतर अंदाज में जो है उसका जवाब दें या कम से कम उतना ही उसको लौटा दें। अल्लाह ताला जो है हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है, तो इन चीज़ों पर भी हिसाब लेगा और ये कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और वो तुम्हें ज़रूर क़यामत के दिन जमा करेगा और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये कि अल्लाह ताला से बात में सच्चा कौन है। अब ये आयत नंबर 88 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन के 4 गुरोहों का बयान फरमाया है। अब उससे जो है आयत नंबर 88 का आगाज़ हो रहा है। पहले गुरोह की तफसीलात जो है वो अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान फरमा रहे हैं। फरमाया कि असल में हुआ ये कि इसमें मुख्तलिफ जो मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ लिखा है और उसमें एक ये भी है कि कुछ लोग जो है जैसे मक्का से मदीना आए और मुसलमान हो गए और मुसलमान होने के बाद कुछ अरसा जो है वो मदीने पाक में रहे और रहने के बाद फिर उन्होंने कहा जी हमारी तिजारत चूँकि मक्का में है तो हम जो है वापस जाते हैं, फिर आ जाएंगे, उसको वाइंड अप करके सम अप करके। या कुछ ने जो है मौसम का बहाना जो है वो बनाया कि मौसम यहाँ पर ऐसा है, हमारे मुवाफिक नहीं है, तो वो जो है वापस चले गए, लेकिन वो दोबारा वापस मक्का से मदीना नहीं आए। ठीक है ना। अब इस बारे में जो है लोगों की राय स्प्लिट हो गई कि वो लोग जो है सच्चे मुसलमान थे या उन्होंने जो है मुनाफिकत की, क्योंकि हिजरत का हुक्म जो है पहली हिजरत जो हिजरत अफशा थी वो इख्तियारी थी, लेकिन ये जो दूसरी हिजरत थी ये अल्लाह ताला ने जो है इसको सब पर लाजिम किया था कि वो हिजरत करें, सिवाय उसके कि जो कमज़ोर मर्द थे या बच्चे थे या औरतें थीं या बूढ़े थे, जिनके बारे में हम पीछे जो है वो पढ़ चुके हैं कि तुम्हें क्या हो गया कि वो तुम्हें पुकारते हैं और तुम उनकी पुकार का जवाब नहीं देते और उनकी मदद नहीं करते। ठीक है ना। उनको छोड़कर जो लोग हिजरत कर सकते थे उनके लिए हिजरत करना लाजमी करार दे दिया गया था। तो ये जो मुनाफिक थे ये आए थे इसलिए कि भाई हम थोड़ा सा जो है ताल्लुक़ मुसलमानों के साथ भी बना लेते हैं। ठीक है ना। कल को पता तो नहीं होता हालात जो है किस करवट रुख इख्तियार करते हैं। कल को अगर मुसलमान ताकत पकड़ गए और ये मक्का पर हमला आवर हुए, डेफिनेटली हमला तो उन्होंने मक्का पर ही करना था, मक्का से निकाले गए थे, मक्का से हिजरत की थी, मक्का वालों ने उनको तंग किया था, तो उनको ये तो पता था कि कल को अगर मुसलमान जो है ताकत में आ गए तो ये मक्का पर हमला करेंगे। ठीक है ना। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारी बचत हो जाएगी, हम जो है यहाँ पर आकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं और मुसलमानों के साथ भी राह व रस्म बढ़ा लेते हैं और इनको बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने अपनी कौम के अंदर तो यही कहा कि हम जो है अपनी उसी बुत परस्ती पर है, वहाँ पर जाकर वही उन्होंने बुत परस्ती की और अपनी कौम के जैसे अमाल थे उस जैसे अमाल किए। तो ये जो एक चीज़ थी ना, इससे मुसलमानों के अंदर 2 ग्रुप जो है वो पैदा हो गए। बाज़ ने कहा कि ये जो है मुसलमान हैं, ठीक है ना, तो इनसे हमें एराज़ करना चाहिए, इनके साथ हमें सख्ती नहीं करनी चाहिए। और बाज़ ने कहा कि और ये कि हमें इनके साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए कि हो सकता है कि कल को जो है सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लें। और बाज़ ने कहा कि नहीं, इनका निफाक जो है वो खुलकर सामने आ गया है, तो इनसे हमें क़त्ए ताल्लुक़ कर लेना चाहिए। अब ये 2 गुरोह जो है जो बन गए मुसलमानों के अंदर, एक गुरोह कहता था कि उनके साथ ताल्लुक़ को बरकरार रखा जाए और दूसरा कहता था कि उनसे ताल्लुक़ को
मुनक़ते कर दिया जाए। और दूसरी जो है, बाज़ जो मुफस्सिरीन ने कहा कि ये उन मुनाफिकीन से भी मुताल्लिक़ है जो जंग ओहद के अंदर 300 का जो टोला था वो अलग हो गया था, तो अब उनका तो निफाक बिल्कुल खुलकर सामने आ गया था। तो बाज़ जो है मुसलमान वो कहते थे अब हमें इनसे जंग लड़नी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ भी यानी कि तलवार उठानी चाहिए, ठीक है ना, कि इन्होंने हमें ऐन जिहाद के वक्त जो है धोखा दिया। और दूसरे कहते थे कि नहीं, इनको इनके हाल पर छोड़ दो और इनके साथ एराज़ मत करो, हो सकता है कि ये जो है बाद में इनमें से कुछ ठीक हो जाए। तो ये दोनों बातें हैं। तो इसके हवाले से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाए, फमा लकुम फिल मुनाफिकीना, बस तुम्हें क्या हो गया है, फमा लकुम फिल मुनाफिकीना फ़िअतैन, बस तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में तुम दो ग्रोह हो गए हो, दो ग्रोह में बट गए हो। एक ग्रोह ये कह रहा है, दूसरा ग्रोह ये कह रहा है। वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, हालांकि अल्लाह ने उनके अपने करतूतों के बायस उनको औंधा कर दिया है, उनकी अक्लों को, उनकी सोच को जो है वो औंधा कर दिया है। अब उनके करतूत क्या थे? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है नाफरमानी, हुक्म उदूली और मक्का से हिजरत ना करना, क्योंकि उस दौर में हिजरत की बड़ी अहमियत थी और हिजरत करना जो है वो लाजमी करार दे दिया गया था। वो वहाँ पर बैठे हुए थे, अपने काम काज कर रहे थे, कारोबार चला रहे थे, वहाँ पर लोगों के साथ मेल जोल उन्होंने कायम रखा हुआ था। तो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म था कि हिजरत कर जाएं। उस वक्त हिजरत जो है वो एक पहचान बन गई थी किसी के सच्चे और खोटे होने की, सच्चे और झूठे होने की, खरा और खोटा होने की। उन लोगों को छोड़कर जो मजबूर थे, जो हिजरत नहीं कर सकते थे अपने दौफ की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से, या कुछ और जो है माशरती मामलात की वजह से, लेकिन जो कर सकते थे वो भी अगर हिजरत ना करें तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि इन्होंने हिजरत क्यों नहीं की, जबकि हिजरत कर सकते थे। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली और हिजरत ना कर सकने की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने करतूतों की बाइस जो है अल्लाह ताला ने इनकी अकल को, इनकी सोच को जो है क्या कर दिया है, औंधा कर दिया है। यानी इनको जो है वो जिस तरह से इनकी अकल को काम करना चाहिए था और जिस तरह से इनको रास्तगी के साथ सोचना चाहिए था, अल्लाह के और उसके नबी के हुक्म को मानना चाहिए था, और हिजरत के मौके होने के बावजूद और यानी कि ताकत रखने के बावजूद उनको हिजरत करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी अकल, उनकी सोच जो है वो औंधी हो गई और उन्होंने जो है ना अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को माना और ना हिजरत की। फिर फरमाया कि अतुरीदून अन तहदू मन अदल्लल्लाह, क्या तुम उस शख्स को राह रास्त पर लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह ठहरा दिया है। यानी अब मुसलमानों का एक गिरोह तो ये कह रहा था ना कि हो सकता है ये राह रास्त पर आ जाए, हो सकता है ये ठीक हो जाए, हो सकता है इनकी सोच जो है वो तब्दील हो जाए, ये अपने मामलात को जो है वो दुरुस्त कर लें, तो हम यानी कि हमारे साथ भी इनका एक ताल्लुक तो रहा है ना, तो हो सकता है कि कुछ बेहतरी जो है वो पैदा हो जाए। तो इस नियत से वो ये कह रहे थे कि इनसे एराज़ किया जाए, इनको जो है इनके साथ क़िताल ना किया जाए या इनके साथ जो है माशरती बाइकॉट ना किया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है, क्या तुम उस शख्स को राह रास्त पर लाना चाहते हो जिसे अल्लाह ने गुमराह ठहरा दिया है। यानी उनके अमाल का जिक्र पीछे हो चुका है ना, अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने ठहरा दिया है गुमराह तो अब कोई कैसे जो हिदायत पा सकता है, नहीं, वो पीछे अल्लाह ने फरमा दिया कि ये जो काम था ये उनके अपने अमाल की वजह से था, उनके अपने करतूतों की वजह से था, ठीक है ना। अल्लाह ने कोई ज़बरदस्ती उनको जो है गुमराह नहीं किया, उनको तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी थी, ऑप्शन थी, और वो हक और सच को देख रहे थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को देख रहे थे, आपके मौज़ात को देख रहे थे, तो कोई चीज़ जो है उनसे ढकी छुपी तो थी नहीं। कुरान जो है को नाजिल होता हुआ देख रहे थे, हर चीज़, तो उनके अमल की वजह से। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जिन जो अपने अमल और अपने कुफ्र और शिर्क और अपने इल्हाद की वजह से जो है जो गुमराही के ऊपर मुसिर हैं, तो तुम उनको किस तरह से हिदायत दे सकते हो। वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, जिसे अल्लाह गुमराह ठहरा दे, फिर वही बात, जिसे अल्लाह गुमराह ठहरा दे मीन्स
کہ جسے اللہ اس کے اعمال کے باعث گمراہ ٹھہرا دے، اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو فریڈم عطا فرماتا ہے، فریڈم آف چوائس ہے، راستہ چننے کا اختیار ہمیں خود ہے۔ دو راستے ہیں، ان دو راستوں میں سے کس راستے پر چلنا ہے اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اب جو مسلمان ہو گئے، سچے دل سے مسلمان ہو گئے، انہوں نے حق کا راستہ اختیار کر لیا، اور جو یعنی کہ نفاق کا اظہار کرتے رہے، ظاہراً وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے رہے لیکن اندر سے وہ منافق کے منافق ہی رہے، تو یہ راستہ انہوں نے خود اپنے لیے چنا تھا۔ تو جو راستہ آپ نے چن لیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ تعالیٰ زبردستی، یعنی اگر اللہ چاہے ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، ان کو زبردستی جو ہے اس صف میں لا کر کھڑا نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ دنیا کے اندر اللہ جو ہے جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ وہ ان منافقوں کو بھی تو وہاں زبردستی لا کر کھڑا کر سکتا تھا نا اس صف کے اندر، لیکن اس نے اس طرح نہیں کیا۔ انہوں نے جو راستہ اپنے لیے اپنی رضا سے، اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے اڈاپٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی راستے پر رہنے دیا، چلیں اب اس راستے پر چلیں اور اپنے انجام تک پہنچیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ تو نہ اللہ نے زبردستی کی، نہ اللہ نے اپنے نبیوں سے زبردستی کروائی، نہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زبردستی کریں۔ قد تبین الرشد من الغی، جو رشد ہے وہ غی سے جو ہے، باطل سے، وہ بالکل واضح ہو گیا ہے، دونوں راستے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ اب اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، اس عقل کی وجہ سے کوئی رشد کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا نصیب، کوئی اگر باطل کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہتا ہے، اسی پر چلنا چاہتا ہے، اسی پر رہنا چاہتا ہے، تو یہ اس کا نصیب ہے۔ چوائس از یورز، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے جو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ساری قدرت رکھنے کے باوجود اپنی قدرت کو اس معاملے میں استعمال نہیں کرتا، کسی کو زبردستی جو ہے نہ مسلمان بناتا ہے، نہ کسی کو زبردستی، ہاں جو اس تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے ہر چیز کو، جو بعد میں ہونا ہے، جو اس نے اپنے عمل کی وجہ سے کرنا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس لیے اس کو لکھ دیا۔ لیکن تقدیر میں لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام کرنے پر مجبور ہے، نہیں، تقدیر میں وہ اللہ کے علم کی وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے۔ مثال طور پر آپ کو جو ہے ایک چیز کا علم ہو کہ آگے جا کر یہ ہونا ہے اور آپ وہ پہلے بتا دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال یہ تو ذنی علم ہے، لیکن میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں ہیں، یا ایسٹر ٹھامس وغیرہ کون سے ہیں، ان کی جو ہے وہ ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی جو ہیں، تو انہوں نے صدیوں پہلے وہ چیزیں بتا دیں۔ اب آپ آج اگر وہ چیز ہوتی ہے، پاکستان بننا، انڈیا کا دولت ہونا، یہ بھی ان کی جو پیشن گوئیوں میں تھا، نعمت اللہ شاہ ولی کی جو ہے پیشن گوئیوں میں۔ اب یہ صدیوں پہلے انہوں نے ایک بات کہی، اب آج کوئی کہے کہ جی پاکستان جو بنا نا اور انڈیا جو دولت ہوا وہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہوا، تو کیا ایسا کہنا درست ہوگا؟ یا علامہ اقبال نے جو ہے ریسنٹلی یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے خواب دیا، ایک جو آئیڈیا دیا، تو پاکستان جو بنا وہ تو مسلمانوں کی جدوجہد کے نتیجے میں بنا، آئیڈیاز سے تو جو ہے ملک نہیں بنتے۔ ایک آئیڈیا اگر کوئی دے بھی دے اور اس کے اوپر عمل ہی نہ ہو، اس کے اوپر قوم چلے ہی نہ، بات نہیں رہنا، اگر کوئی لیڈر جو ہے آئیڈیا دیتا ہے، انقلاب کا دیتا ہے، قوم اٹھے ہی نہ اور چلے ہی نہ، تو پھر آئیڈیاز سے تو انقلاب نہیں آتا۔ قوم کا اس پر متفق ہونا اور اس کے لیے جدوجہد کرنا بھی تو شرط ہے نا، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس لیے جو ہے آئیڈیاز جو ہے یا پیشن گوئیاں، یہ تو انسانوں کی دی ہوئی ہوں تو وہ ظنی ہوتی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی یا جو لکھ دیا اس میں تو تیقن ہے نا، اس میں کوئی ظن اور شک تو نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اور وہ منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو، تم کیوں اپنا پچھلا دین چھوڑ کر اس نئے دین کے اندر داخل ہو گئے، تم بھی وہی کرو جو پہلے کرتے تھے، یعنی بت پرستی کرو اور یعنی اصنام پرستی کرو۔
تو منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو کما کفروا، جیسے انہوں نے کفر کیا. یعنی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے جو آباء و اجداد کا دین تھا جن پر ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، تو وہ دین چھوڑ کر ہم ایک نئے دین کو جو ہے وہ اختیار کر لیں اور ایک نئے دین کے اوپر چلنا شروع کر دیں. یہ بات ان کو پسند نہیں تھی، اور اس بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ہے بیان بھی فرمایا ہے. وہ یہی بات کہتے تھے کہ ہم اس دین کو کیوں چھوڑ دیں جس دین کے اوپر ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے. ٹھیک ہے، ایک ایفیلیشن ہو جاتی ہے نا، ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے. وہ سچ ہے، غلط ہے، لیکن چونکہ اب آپ ایک گھر میں پیدا ہوئے ہو، آپ یعنی کہ وہ دیکھتے تھے ان کے والد دادا پردادا سارے جو ہے وہ اصنام پرستی کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، تو اس چاہے وہ جھوٹا ہی دین ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ایفیلیشن اور ایک اس کے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح آج ہندو جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ایسا ہی ہے نا، ماحول ایسا دیکھا تھا اپنے، یعنی کہ پورے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، سب کو جو انہوں نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا. تو اب جو بچہ اس کے اندر پیدا ہوگا تو وہ جب آنکھ کھولے گا، شعور کی زندگی میں قدم رکھے گا، تو وہ بھی وہی کام کرے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر جو بچہ ہے نومولود ہے وہ فطرت کے اوپر، اور فطرت کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. اسلام دین فطرت ہے، تو وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب پھر اس کے گھر والے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، ہندو بنا دیتے ہیں، سکھ بنا دیتے ہیں. جس گھر کے اندر وہ بچہ پیدا ہوا وہ پھر اس کے اوپر وہی رنگ چڑھ جاتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ تم بھی کفر کرو جیسے جو ہے انہوں نے کفر کیا. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، سارے جس کو کہتے ہیں نا ایکو جے ہو جاؤ. آپ کیوں ایک نیا جو ہے راستہ اڈاپٹ کر کے اور ایجاد کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ کیوں جو ہے اپنے بتوں سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو؟ تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ، اے مسلمانوں، تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ، اور تم بھی واپس اپنے دین میں پلٹ کر آ جاؤ، اور تم بھی جو ہے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دو. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ وہ اس بات پر بہت زیادہ حریص ہیں اور اس بات کی شدید خواہش رکھتے ہیں کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ کر واپس جو ہے پرانے دین کے اندر آ جاؤ. اور یہی پیشکش انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی، ان کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے سے، کہ بھئی آپ کے جو بھتیجے ہیں محمد، جو چاہتے ہیں ہم ان کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ بادشاہ چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، مال و زر چاہتے ہیں مال و زر دے دیتے ہیں، کسی حسین خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں شادی کرا دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک جو ہے ہم ایک کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بھئی 1 سال جو ہے تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے. یعنی کمپرومائز، دیکھیں کیسا پیکج دیا جا رہا ہے. یہ پیکج لے کر وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ سمجھائیں اپنے بھتیجے کو کہ ہم اس پیکج کے اوپر آ جائیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حضرت ابو طالب نے جب بات کی، یعنی کہ ان کا پیغام، ان کا میسج پہنچایا کہ بھی یہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دے نا، اور کہیں کہ میں اس بات سے اور اس پیغام سے، اس میسج سے پیچھے ہو جاؤں جو میں لوگوں کو دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، بتوں کی عبادت مت کرو، ایک خدا کے سامنے جھکو، یہ جو پیغام ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، چاہے میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیا جائے. یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کے رسول تھے، فرشتے کے ذریعے سے ان پر وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر معجزات کا صدور فرما رہا ہے. اب جس نے حق کو دیکھ لیا، نبی تو چنے ہوئے ہیں، وہ تو عالم ارواح سے چنی ہوئی روحیں ہیں، تو وہ تو کنفیوز نہیں ہو سکتے، وہ تو گڑبڑ نہیں ہو سکتے. ان سے زیادہ جو ہے تیقن جو ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ تو پاسبل نہیں تھا. کہ میں بتا رہا ہوں کہ کتنی یعنی کہ کوششیں انہوں نے کی اور کس طرح کے جو پیکیجز مسلمانوں کے لیے. اور مسلمان تو ایک طرف رہے، وہ تو ایک چھوٹی بات ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو داعی تھے اور جو نبی اور رسول تھے، ان تک کو جو انہوں نے آفر کی، پیکیج آفر کی.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ارشاد فرما رہا ہے، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، سو تم ان میں سے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ. یعنی وہ جو ایک گروہ سوچ رہا تھا نا کہ ان کے ساتھ تعلق کو رکھتے ہیں، معاشرتی تعلقات کو رکھتے ہیں، ملنا جلنا رکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، تاکہ جو ہے ہو سکتا ہے کسی وقت میں یہ درست ہو جائیں، سدھر جائیں اور یہ سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ. یہ اس قابل نہیں ہے، ان کی حرکتیں، ان کے اعمال، ان کی سوچ، ان کی عقل اس قابل نہیں ہے کہ ان کو تم اپنا دوست بناؤ. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، کیونکہ معیار کیا ہے، اب اس دور میں معیار جو ہے ایمان کا وہ ہجرت بن گئی تھی. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں اور ہجرت کر کے اپنی سچائی کو، اپنے اخلاص کو ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں. تو ایمان کے اظہار اور ایمان پر جو دلیل وہ کیا بن گئی؟ ہجرت. اب ہجرت کریں گے، کیونکہ ہجرت کے اندر کیا ہے کہ آپ اپنا خاندان، اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنا سارا میل جول، دیکھیں ایک علاقے کے اندر آپ پیدا ہوئے، ساری زندگی وہاں پر رہے، پلے بڑے، ٹھیک ہے نا، وہاں پر آپ کی شادی ہوئی، رشتہ داریاں اور جڑی، کاروبار آپ نے جو. اب ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے چھوڑنا، ہجرہ یا ہجروں کا معنی ہے چھوڑنا، ترک کر دینا. آپ ان ساری چیزوں کو ترک کر کے اس علاقے کو چھوڑ کر جو ہے کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں جہاں پر نہ کوئی آپ کا جو ہے کوئی سوشل فرینڈشپس ہوں گی، نہ کوئی خاندان کے لوگ ہوں گے، نہ کوئی آپ کا بزنس کاروبار ہوگا. ہر چیز آپ نے ایک نئے سرے سے شروع کرنی ہے. اب ان لوگوں کے لیے تو چلو چیز آسان ہو جاتی جو وہاں پر بھی 0 پوائنٹ کے اوپر ہوں، ہے ہی کچھ نہیں. ان کے لیے تو آسان ہے کہ بھی چلو ایک جو ہے ایکسپلور کرتے ہیں. جس طرح ہم پاکستان سے آئے تو پاکستان میں بھی ہمارے پاس کیا تھا، لوگ کہتے ہیں جی ہم کھوتیاں چلاتے تھے جی، تو وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا. تو وہاں سے یہاں پر آئے تو ایک امید سے کہ بھئی 1 پاؤنڈ کمائیں گے تو 40 ملیں گے، پتہ نہیں کتنے کا تھا اس وقت، تو ابھی تو 217 کا ہے. آج بھی اگر کوئی آئے تو اس کو یہ تو کم از کم ہے کہ پاکستان میں 1 کماؤں گا تو 1 ہی ہوگا، وہاں پر جا کر 1 کماؤں گا تو 217 ہوں گے، ہے یا نہیں. تو اس امید کے اوپر بندہ جو ہے، تو جس کا پیچھے کچھ نہیں ہو، وہاں پر بھی پھٹیچری ہے یا برے حالوں میں ہے، تو وہ تو اگر آتا ہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک بندہ جو وہاں پر لیٹ سے کہ پاکستان میں اس کا اچھا بزنس چل رہا ہے، ملینئر ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنسز ہیں، تو وہ کیوں چھوڑ کر آئے؟ بس دونوں میں فرق ہو گیا نا. تو ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے لیے، یہ تو ہجرت اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے ہے نا، اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. وہ ہجرت تھی اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، سب کچھ جو ہے، یہاں تک کہ جو ہے شخص مسلمان ہو گیا، پیچھے جو ہے بھی سب کو چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں پر آ گئے. یہ تھا ایمان کے ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل اس وقت کیا تھی؟ ہجرت کرنا. تو اللہ نے فرمایا حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے اپنی سچائی، اپنا اخلاص جو ہے وہ ثابت کریں. فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، یعنی یہ کام نہ کریں، اور جارحیت کا، اب پہلے یہ ہے کہ اب جارحیت کیا کہ وہ کفار کے ساتھ مل کر حملہ آور بھی، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے، دوسرا یہ کہ وہ کفار کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، آپ کے خلاف پلاننگ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے خلاف جو ہے جارحیت کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اب یہ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو اللہ نے فرمایا اگر وہ روگردانی کریں اور جارحیت کا ارتکاب کریں تو انہیں گرفتار کر لو، اور دوران جنگ انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو. اب جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے اندر اگر جو ہے وہ لیٹ سے کہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، جس طرح جنگ احد کے اندر وہ ہوئے، یا جنگ کے اندر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، آپ یہی سوچتے رہے کہ یار یہ ہمارے مسلمان بھائی تھے، یا ہم ان کو بعد میں سمجھا لیں گے، یہ کر لیں گے، تو نہیں. اللہ نے فرمایا کہ پھر انہیں گرفتار کر لو اور دوران جنگ انہیں جہاں بھی پاؤ. اب جنگ ہو رہی ہے نا، پھر تو تلوار جو ہے پھر دیکھتی نہیں ہے نا. اگر وہ ادھر جا کر کھڑے ہو گئے تو وہ ان کے دوست ہیں،
وہ ان کے حلیف ہیں، وہ ان کے ساتھی ہیں، تو پھر انہیں جہاں پر بھی پاؤ قتل کر ڈالو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہ منافق جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، تمہارے دوست اور مددگار نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ تمہارے دوست ہوتے اور تمہارے مددگار ہوتے تو تمہاری صفوں میں کھڑے ہوتے، تمہارے جو شانہ بشانہ کھڑے ہوتے، تمہیں اس طرح سے چھوڑ کر نہ جاتے۔ بس ہے، تو اگر وہ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں یا دوران جنگ انہوں نے اپنی جو وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کر لی ہیں، تو وہ تمہارے دوست اور تمہارے مددگار نہیں ہیں۔ تو جب انہیں اس رشتے اور ناطے کا حیا نہیں ہے اور وہ تمہارے ساتھ جو تم سمجھتے ہو کہ کوئی رشتہ تھا اس کو توڑ کر جو ہے دوسری صف میں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو تم جو ہے اس رشتے کا کیا حیا کر رہے ہو؟ تو رشتے کا حیا وہیں پر ہے جہاں پر جو ہے دوسرا بھی کسی رشتے کا حیا کرے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ اب دوسری کیٹیگری آ گئی، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ امان ہو چکا ہو، معاہدہ ہو چکا ہو یعنی امن کا، کہ اب ہم لڑیں گے نہیں، صلح ہو چکی ہو دو قبیلوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، اور وہ شخص جو ہے ایسے یعنی کہ قوم کے پاس چلا گیا جن کے ساتھ تمہاری صلح ہے، تمہارا جو معاہدہ امن ہے، تو اب اس امن کی وجہ سے اس کو بھی امن مل گیا، اب اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اب اس کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کی وجہ سے آپ سب کے ساتھ جنگ مول نہیں لے سکتے، باقی آپ کے ساتھ امن اور صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر اس قوم نے جو ہے اس کو امان دے دی ہے، پناہ دے دی ہے، عرب دور کے اندر یہ چیز بہت زیادہ، یعنی کہ اگر کوئی انفرادی طور پر بھی امان دے دیتا تھا تو پھر وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال سب کچھ جو ہے قربان کر دیتا تھا، کہ میں نے اس شخص کو جو ہے امان دی ہے، اس کو پروٹیکشن دی ہے، اب اگر کوئی آئے گا اس کو مارنے کے لیے تو پہلے وہ میرا مقابلہ کرے گا۔ تو انڈیویجول جو ہے وہ امن اور دی جاتی تھی، اور قومیں بھی امن دیتی تھیں کسی کو پروٹیکشن۔ امن کا مطلب ہے پروٹیکشن، تو پروٹیکشن جو ہے اب ایک قبیلے نے اس کو پروٹیکشن دے دی ہے اور آپ کا اس کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے، اب ایک شخص کی وجہ سے آپ پوری اس قوم کے خلاف تو نہیں کھڑے ہو سکتے جن کے ساتھ آپ کا امن کا معاہدہ ہے۔ تو یہ اس میں سے جو ہے ایکسیپشنز دے دی، پیچھے بیان کیا تھا نا کہ گرفتار کرو اور جہاں ملے جو ہے ان کو قتل کرو، اب اس سے یہ ایکسیپشن ہو گئی کہ ایسے لوگ سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، معاہدہ امن ہو۔ ایک ایکسیپشن یہ ہو گئی۔ اب دوسری ایکسیپشن کیا ہے؟ او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس جو ہے یعنی مارے پھر رہے ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور حوصلہ جو ہے ہار کر وہ تمہارے پاس واپس جو ہے وہ آ جائیں۔ حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، یعنی وہ اس بات سے جو ہے تنگ آ چکے ہوں، ان کے سینے جو ہے اس بات سے تنگ آ چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی وہ جو ہے نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی قوم کے ساتھ مل کر نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مل کر وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ ہتھیار اٹھانا ہی نہیں چاہتے، نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب یہ تمہارے لیے بے ضرر ہو گئے، ان کے سینے جو ہے وہ لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، وہ نہ تمہاری صفوں میں کھڑے ہو کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم کی صفوں میں کھڑے ہو کر تم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تو جو لوگ تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھا رہے، تمہیں اتنے لوگوں سے تو تمہیں بھی جو ہے ایک سکون مل گیا نا، تو ایسے لوگوں سے بھی درگزر کرو۔ یہ بھی منافق تھے، لیکن یہ ایک منافقت کی دوسری قسم تھی، بے ضرر منافق تھے، نہ وہ اپنی قوم کی طرف سے جو ہے لڑنا چاہتے تھے، نہ آپ کی طرف سے لڑنا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی چھوڑ دو۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو
یعنی یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے. یعنی ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ، یہ تو دیکھیں نا، دل وہ ہمت ہار گئے نا، ان کے سینے تنگ پڑ گئے کہ وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، نہ اپنی قوم کی طرف سے نہ آپ کی طرف سے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ، اس کو بھی اللہ نے اپنا احسان یعنی کہ بتایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمتوں کو توڑ دیا، ان کے دلوں کو جو توڑ دیا، ان کے دلوں کو تنگ کر دیا. اب وہ جو ہے بے ضرر ہو گئے تمہارے لیے، وہ نقصان دہ تمہارے لیے نہیں رہے. ٹھیک ہے نا، وہ تلوار تمہارے خلاف اٹھانا نہیں چاہتے. اگر اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں کو نہ توڑتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ اپنی قوم کی صفوں میں کھڑے ہوتے اور تلوار تمہارے خلاف اٹھاتے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیوٹرل کر دیا ہے، یہ کیا ہے، ان کو نیوٹرل کر دیا نا، نہ وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، تو تمہارے لیے تو فائدہ ہو گیا نا. تمہارے لیے دشمن کی تعداد کم ہو گئی، لڑنے والوں کی تعداد کم ہو گئی. تو اللہ نے اس کو بھی احسان کے طور پر جو بیان فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا، یعنی کہ ان کے دلوں کو مضبوط کرتا تو تمہارے لیے یعنی تمہارے خلاف کھڑے ہوتے اور قتال کرتے اور تم سے ضرور لڑتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں، اب دوبارہ اس کی جو پیچھے بات ہوئی ہے، وہ اگر تم سے کنارہ کشی کر لیں، فَلَمْ يُقَاتِلْ، اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، ہتھیار نہ اٹھائیں، جنگ نہ کریں، جنگ سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور تمہاری طرف امن کا، صلح کا جو ہے وہ پیغام بھیجیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے بھی ان پر کوئی راہ نہیں بنائی. یعنی دست درازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جب وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں تو اس صلح جوئی کی صورت میں، اس سیناریو کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ راستہ نہیں کھولا ہوا کہ تم دست درازی کرو، ان کے خلاف لڑو. آپ دیکھیں قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اگر آپ اس کا لب لباب دیکھیں اور یعنی کہ اس کا کنکلوژن نکالنا چاہیں تو حد المقدور اللہ تعالیٰ نے لڑائی سے اجتناب اور کنارہ کشی اختیار کرنے کا ہی حکم دیا ہے. لڑائی جو ہے ایک مخصوص صورتحال جب پیش آ جائے تو اس میں تو پھر لڑنا یعنی فرض ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب آپ جو ہے اٹھیں اور سب سے جو ٹکرا جائیں اور سب کو جو ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے صلح جوئی کی صورت میں صلح جوئی کے ذریعے سے ہی جواب دینے کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، تو تم بھی امن کا راستہ اختیار کرو، صلح کا راستہ اختیار کرو، اس میں خیر ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، اب یہ ایک اور قسم جو ہے اللہ تعالیٰ منافقین کی بیان فرما رہا ہے. پہلے تو تھا نا کہ وہ جو ہے اپنی قبیلے کی طرف سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ تمہاری طرف سے لڑنا چاہتے ہیں. اب ایک جو ہے گروہ کیسا تھا، وہ کیا کرتے تھے، ان کی ٹرکس کیا تھی، ستجدون آخرین، اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے. کیا کرتے ہیں، یریدون یامنوکم، جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، یعنی کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے کہ بھئی ہم مومن ہیں، یا آ کر جو ہے آپ کے سامنے اپنے اسلام کو، ایمان کو ظاہر کرتے ہیں تو تاکہ مسلمانوں سے بھی جو ہے امن میں رہیں. وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی کہ پوشیدہ طریقے سے جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی ملتے رہیں، اپنی قوم کی موافقت بھی کرتے رہیں، اپنی قوم کو بھی سپورٹ کرتے رہیں، اور اپنی پرانی روش کے اوپر بھی چلتے رہیں. تو دونوں کام جو ہے وہ کرتے رہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں. اب یہ فرق ہو گیا پچھلے گروپ سے اور اس میں فرق کیا ہو گیا کہ وہ تلوار نہیں اٹھانا چاہتے، نہ اپنی قوم کی طرف سے نہ مسلمانوں کی طرف سے. یہ کیا ہے کہ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، کہ جب یہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں، جنگ کی طرف پھیرے جاتے ہیں، یا کوئی جو ہے پلاننگ، شر پر مبنی جو ہے پلاننگ کی طرف پھیرے جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ اس کے اندر اوندھے
कूद पड़ते हैं, उर्किसू फीहा, वो उसके अंदर कूद पड़ते हैं, जंप इन हो जाते हैं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं, वो उससे दूर नहीं रहते, वो अपनी कौम के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। पहला गिरोह जो है वो अपनी कौम के साथ जाकर खड़ा नहीं होता, आपके साथ भी नहीं खड़ा, उनके साथ भी नहीं खड़ा, न्यूट्रल है। लेकिन इनका क्या मामला है कि जब उनको अप्रोच किया जाता है, उनको जो है कन्विंस किया जाता है, तो वो कन्विंस हो जाते हैं और वो अपनी कौम के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, ये फर्क हो गया। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है फ़इल्लम यातज़िलूकुम, सो अगर ये लोग तुमसे लड़ने से किनारा कश ना हो, वयुल्कू अलैकुमुस्सलामा, और ना ही तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, वयकुफ़्फू ऐदियहुम, और ना ही अपने हाथ जो है फितना अंगेजी से रोकें, अगर ये सारे ये काम ना करें, फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम, तो फिर जो है उन्हें तुम पकड़कर कैद कर लो। एक तो ये सूरत है, ठीक है ना, पकड़ो और कैद कर लो, वॉर प्रिजनर जो है उनको बना लो। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम, या फिर तुम उन्हें कत्ल कर डालो जहां कहीं भी उन्हें पाओ। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्ताना मुबीना, और ये वो लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें खुला इख्तियार दिया है। अब ये यहाँ पर अब आप ये देखें, इस खुले इख्तियार की वजह से बाज़ वाक़यात जो है वो ऐसे भी पेश आए कि जब जो है जंग की हालत के अंदर एक शख्स आया, जिस तरह उसामा बिन ज़ैद जो है उनके साथ ये वाक़या पेश आया और उसने कलमा पढ़ लिया, ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी वाक़या आता है कि वो जो है एक शख्स था, वो उनके पास से गुजरा तो उसने सलाम किया और उसके साथ भेड़ बकरियां थीं, तो आपने समझा कि शायद ये अपने माल मवेशियों के हमसे बचाने के लिए ये ज़ाहिरन जो है अपने आप को मुसलमान शो कर रहा है, तो आपने उसको कत्ल कर दिया। अब ये सारे इस तरह के कई और भी वाक़यात हुए। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक वाक़या, कई वाक़यात इस तरह के इसी नौयत के हुए। वो इसी वजह से कि मुसलमानों को जो है वो इजाज़त दी गई थी, फ़क़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ तुम उनको पाओ उनको कत्ल कर दो। लेकिन अब बात यह है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उन्होंने तुम अपना इस्लाम तुम पर जाहिर कर दिया और मुसलमान होना जो है वो जाहिर कर दिया, ठीक है ना, तो फिर भी तुमने उनको कत्ल क्यों किया? क्योंकि मुसलमान वो है जो अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर कहे कि जी मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दिल का हाल तो फिर वो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना, या फिर शवाहिद के ज़रिए से पता लग जाए, एविडेंसेस के ज़रिए से पता लग जाए कि ये शख्स जो है सच्चा मुसलमान नहीं है। जिस तरह जिन लोगों ने हिजरत नहीं की उनका पता लग गया, लेकिन एक शख्स आपके सामने आता है और कहता है कि जी मैं कलमा गो हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो आपको उसकी बात मानना पड़ेगी। आप उसको जो है कुफ्र पर मामूल करते हुए उसको कत्ल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुमने जो है उसका दिल चीर कर देखा था? अगर ये कलमा कल को जो है क़यामत के दिन आकर खड़ा हो गया तो तुम इसका क्या जवाब दोगे? अब बस में तो सहाबा कहते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर, जब आपको ये खबर पहुंची कि इस तरह से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराज़गी का इजहार फरमाया कि वो सहाबी कहते हैं कि मुझे यानी कि ख्वाहिश पैदा हो कि मैं काश आज ही मुसलमान हुआ होता। तो मकसद ये कि कत्ल जो है वो एक बहुत यानी कि बड़ा जुर्म है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा के अंदर बहुत बड़ा जो है गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा जुर्म है। क्योंकि एक इंसान की जान की सैंक्टिटी होती है। इंसान जो है इंसान है, चाहे उसका कोई भी दीन हो, कोई भी मजहब हो, किसी भी इलाके किसी भी खित्ते से जो है वो ताल्लुक रखता हो, लेकिन है तो इंसान ना। तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जो सामने आया आप उसको जो है, जो जारे हैं, जारहियत करने वाले हैं, उनके खिलाफ तलवार उठाने का, अपने डिफेंस के अंदर उनके खिलाफ जो है तलवार, या फिर जो है प्रीएम्प्टिव अटैक्स भी जो है हुए हैं कि जहां से कंफर्म्ड हो कि ये जो है कबीला, ये इलाका, ये मुल्क, जिस तरह अमेरिका भी जो प्रीएम्प्टिव अटैक्स करता है कि अभी उस पर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन इनकी तो ये ना कि खुद एक कहानी गढ़ते हैं, एक पूरा जो है एक इसकी जो है फाइल तैयार करते हैं,
ठीक है ना। बाद में है इंटेलिजेंस बेस के ऊपर एक झूठी फाइल तैयार करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। जिस तरह इराक के ऊपर उनका जी मास डिस्ट्रक्शन जो है, वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, फला हैं, ये वो हैं, पूरा मुल्क तबाह कर दिया, लेकिन बाद में वो वेपन्स मिले कोई नहीं। अब बस समझ ना। तो वो एक अपनी फाइल बनाते हैं और फाइल बनाने के बाद उस मुल्क के ऊपर प्रीएम्प्टिव अटैक जो है वो कर देते हैं। लेकिन मुसलमानों को इस तरह का प्रीएम्प्टिव अटैक करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर बड़ी सॉलिड, जिस तरह खैबर का वाक़या हुआ, तो वहाँ से पक्की जो खबरें आ रही थी कि वो जो है पूरी यानी कि जंग के लिए वो तैयारी कर चुके हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन के बारे में पूरी तहक़ीक़ कर ली और मालूमात हासिल हो गई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसके ऊपर अटैक किया और जंग की। तो प्रीएम्प्टिव अटैक जो है उसी सूरत में है जब आपको ये कंफर्मेशन हो कि जो दुश्मन कौम है वो आपके लिए बिल्कुल जो है तैयारी मुकम्मल कर चुकी है और किसी वक्त भी वो हमला आवर हो सकती है। तो कब्ल इसके कि वो हमला आवर हो, आप उसके ऊपर हमला आवर होकर यानी कि अपने आप को महफूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो जब हमला आवर होंगे तो वो फिर आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो इससे पहले अगर आप हमला आवर हो गए तो ये स्ट्रेटजी है बेसिकली जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ द वॉर स्ट्रेटजी, कि एक दुश्मन है जो जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है और किसी लम्हे आप पर हमला आवर हुआ चाहता है, तो कब्ल इसके कि आप उसको इतना टाइम दें कि वो आप पर हमला आवर हो जाए, आप उसके ऊपर हमला आवर होकर उसकी ताकत को तोड़ दें। तो ये वॉर स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर बंदा कोई जो है जंग के लिए तैयार ही नहीं है और आप प्रीएम्प्टिव जो है मेजर्स लेते हुए उसके ऊपर हमला कर दें, तो ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 92। अब इसमें एक चूँकि जंग और क़िताल और ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं और पीछे जो मुनाफिकीन का जिक्र हुआ, अब कई और सूरतें भी कत्ल की हो सकती हैं ना, तो उन सूरतों को भी अल्लाह ताला ने जो है वो बयान फरमा दिया। अब इसके अंदर जो है कत्ल ख़ता अगर हो जाए किसी इंसान से, जो है मिसाल के तौर पर किसी को मारना नहीं चाहता था, ठीक है ना, शिकार कर रहा था, शिकार पर गोली नहीं लगी, किसी और के ऊपर गोली लग गई, ठीक है ना, या बंदूक साफ कर रहा था कि गोली चल गई, किसी को जो है वो लग गई, इस तरह के वाक़यात भी हो जाते हैं, ठीक है ना। ऊपर यानी कि मंजिल पर था, हाथ में ईंट थी, वो ईंट छूट गई, नीचे बंदा खड़ा हुआ था, उसके सर के ऊपर जाकर लगी, वो मर गया। बहुत सारी सूरतें इसकी जो है वो बन सकती हैं। ये सब जो है वो कत्ल ख़ता यानी मर्डर, किलिंग बाय मिस्टेक, उसमें उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसका कसद नहीं था किसी बंदे को मारने का, लेकिन बाय मिस्टेक अब गोली चली है, उसको तो नहीं पता किसको जाकर लगी। या जिस तरह से जो है हवाई फायरिंग करते हैं, लेकिन हवाई फायरिंग के अंदर ये है कि आपको यानी कि पता होना चाहिए कि ये चीज़ किसी के लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो उसका जो है यानी कि एहतियात पहले करनी चाहिए कि इस तरह से, क्योंकि कई वाक़यात हुए, लोगों ने हवाई फायरिंग की जोश में, कोई योम आज़ादी है या शादी है या फला मौका है, और वो गोली किसी को जाकर लग गई और वो बंदा मर गया। तो ये जो है ये इन चीज़ों से जो एतराज़ करना चाहिए। तो अब उसका क्या हुक्म होगा अगर एक बंदा जो है बाय मिस्टेक मर गया है, तो उसका क्या हुक्म होगा? अगर वो जो बंदा मरा है वो किसी जो है मुआहिद कौम के साथ, जिसके साथ मुआहिदा हो, उसका हो तो क्या होगा? और अगर कत्ल जो है वो जानबूझकर हुआ हो तो उसका हुक्म क्या होगा? ये सारे अहकामात अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बयान फरमा दिए। इस रुकू के अंदर फरमाया वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला खता, और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे मगर गलती से। अब गलती, भूल चूक, ये तो किसी से भी हो सकती है, एक्सीडेंटली जो है वो किसी से भी। मिसाल तो आप गाड़ी चला रहे थे, कोई गाड़ी के नीचे जो है अचानक आ गया, तो आपने कोई जानबूझकर इंटेंशनली तो नहीं उसको मारा, ठीक है ना। हादसात के अंदर कितने लोग जो है वो मर जाते हैं, लेकिन वो कत्ले अमद नहीं होता, कत्ले खता होता है। लेकिन एक ये है कि एक बंदा है सामने और आप जानबूझकर उसको हिट कर दें और उसको उड़ा दें और वो मर जाए, तो ये तो कत्ले अमद हो गया, आपने जानबूझकर मारा है। दोनों में फ़र्क है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला खता, और किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी मुसलमान को कत्ल कर दे मगर गलती से। अब यहाँ पर माँ जो है नफ़ी
کے لیے نہیں ہے بلکہ نہیں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ ہاں، یہاں پر جو ہے یہ علمی نقطہ یہ کہ یہاں پر ما نفی کے لیے نہیں ہے، نہیں کے لیے ہے. اور جب کوئی چیز جو ہے نہیں کے لیے ہو تو وہ حرام ہو جاتی ہے. یہ بھی حرام ہے کہ کسی کو جو ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً. اب اگر ہو گیا خطا سے جو ہے کوئی شخص قتل ہو گیا تو اب کیا کریں؟ اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے ریکٹیفائی کرنا ہے؟ اب ایک نقصان تو ہو گیا نا، چاہے وہ خطا سے ہوا ہو چاہے وہ جان بوجھ کر ہوا ہو، ایک نقصان ہو گیا. بندہ تو مر گیا نا. اب مرنے والا تو وہ چاہے اس کے لیے تو برابر ہے کہ وہ کسی نے اس کو خطا سے مارا ہو یا جان بوجھ کر مارا ہو، مرنے والا تو چلا گیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے مارا ہے فرق تو اس پر پڑے گا نا، کہ اگر اس نے خطا سے مارا ہے تو اس کو پھر آپ جو ہے ہینگ نہیں کریں گے، اس سے قصاص نہیں لیں گے. اور اگر جان بوجھ کر مارا ہے تو پھر اسے قصاص لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً. اور جس نے جو ہے کسی مسلمان کو نادانستہ ان انٹینشنلی جو ہے قتل کر دیا تو اس پر کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. تو اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی، مرد ہو یا عورت ہو، کا آزاد کرنا ہے. یہ تو ہو گیا جو ہے کفارہ. یہ کیا ہو گیا؟ کفارہ، کہ ایک غلام جو ہے باندی مرد یا عورت کو وہ آزاد کرنا. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. اور خون بہا کا جو ہے وہ ادا کرنا. بلڈ منی، دیت کس کو بولتے ہیں؟ بلڈ منی کو. اب بلڈ منی کس کو ملے گی؟ بندہ تو دوبارہ اٹھ کر وہ نہیں کہے گا جی ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے دے دیں، وہ تو مر گیا، اس کو تو جو ہے دفنانا ہی ہے. اب پیچھے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ پھر معاملہ ہوگا اور ان کو بلڈ منی دیت جو ہے وہ آفر کی جائے گی. ایک مسلمان آزاد مرد کی جو ہے یا بلڈ منی دیت جو ہے وہ کتنی ہے؟ 100 اونٹ. 100 اونٹ دیت ہے. یہ تقریباً جو ہے 10,000 دینار بنتے ہیں جو فقہاء نے مفسرین نے لکھا. لیکن جس دور میں جو بھی اس کی قیمت ہوگی، اب ہم دیناروں یا دراہم کے اندر اس کو کیا جو ہے وہ کریں، 100 اونٹ آج کے دور میں اس کی جو بھی مالیت بنے گی وہ اس کی بلڈ منی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. مگر یہ کہ گھر والے جو مقتول کے گھر والے ہیں وہ اس کو معاف کر دیں، پارڈن دے دیں، اس کو معافی دے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. یہ ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی نا کہ ہوا بائی مسٹیک ہے. تو گھر والے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بھئی بس اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو جو ہے قبول کر لیں. ایک نقصان تھا وہ ہو گیا، اور بلڈ منی جو ہے وہ نہ لیں، اس کو معاف کر دیں. اگر معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمیں اس کا جو خون بہا چاہیے تو پھر اس کو خون بہا دینا پڑے گا. اور خون بہا میں نے آپ کو بتا دیا دیت کیا ہے، 100 اونٹ، 100 کیملز. اس کی جو بھی مالیت آج کے دور میں بنتی ہوگی اس کا جو ہے وہ اندازہ کر لیا جائے گا. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اور اگر جو ہے وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو. اب یہ دوسرا جو ہے کیس آ گیا. وہ مقتول جو تھا ہے وہ قتل خطا ہی، لیکن وہ جو شخص تھا اس کا تعلق دشمن قوم کے ساتھ تھا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ مومن تھا. دشمن قوم میں سے بھی کوئی شخص اسلام قبول کر سکتا ہے نا. تو اس کا تعلق جو ہے وہ دشمن قوم سے تھا لیکن وہ خود جو ہے وہ مومن تھا. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. تو اس کا جو ہے کیا ہے، فرمایا کہ اس کا جو ہے کفارہ کیا ہے، صرف ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ دیت نہیں ہے، اس میں دیت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو شارحین نے بیان کی ہے مفسرین نے وہ یہ کہ ایک تو وجہ، دو وجوہات جو ہے بیسیکلی بیان کی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کا جو ولی وارث ہوگا وہ کافر ہوگا. یہ خود تو مسلمان ہو گیا ہے لیکن اس کا جو باپ ہوگا یا اس کا جو بھائی ہوگا جس کو وہ دیت دی جانی ہے وہ کافر ہوگا. تو ایک مسلمان کی وراثت بھی کافر کو نہیں مل سکتی اور ایک مسلمان کی دیت بھی کافر کو نہیں دی جا سکتی. بس نہیں نا، ایک وجہ اس کی ہے.
دوسری وجہ اس کی یہ ہے، یہ ایک طرح سے جرمانے کے طور پر بھی ہے کہ آپ جو ہے جب مسلمان ہو گئے تھے، مومن ہو گئے تھے، چونکہ ہجرت کی بہت زیادہ اہمیت تھی جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو آپ نے ایسا موقع آنے ہی کیوں دیا؟ جب آپ اسلام قبول کر چکے تھے تو آپ پر لازم تھی کہ آپ ہجرت اس علاقے کو چھوڑ جاتے۔ ہجرت تو یہی ہے نا کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا ہے تو اپنے خاندان کو، قبیلے کو، اپنے کام کاج کو، کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس علاقے کو چھوڑ جائے، ہجرت کر جائے۔ تو اتنی سستی کیوں کی، اتنی غفلت کیوں کی کہ ادھر ہی جو ہے رہ رہے تھے ایمان لانے کے بعد؟ تو یہ اس کی جو ہے ایک طرح سے پینلٹی بھی ہے۔ بات سمجھ آ گیا؟ تو دو وجوہات میں سے آئدہ دس ہوتا ہے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلی صورت وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب وہ شخص جو ہے، اب یہ سب قتل خطا کی ہی صورتیں چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ قتل خطا جو ہے، ایک شخص ہے جو مسلمان تھا، دارالاسلام میں تھا، وہ قتل ہو گیا خطا سے، تو اس کی جو ہے دیت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا کفارہ بھی ہے، اور باقیوں کا آپ نے جو ہے پڑھ لیا۔ اب ایک اور صورت یہ بیان کی وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب ایک ایسی قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اب پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک غلام جو کفارے کے طور پر آزاد کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا پھر جو ہے اس کے گھر والوں کو دیت دی جائے گی۔ مسلمتن الی اہلہ، ان کے گھر والوں کو وہ دیت جو ہے وہ سپورٹ کی جائے گی، کسی اور کو جو بلڈ ریلیشن میں نہیں ہوگا اس کو وہ دیت نہیں دی جائے گی، بلکہ جو اس کے بلڈ ریلیشن میں ہیں ان کو وہ دی جائے گی۔ اب آگے صورت کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس جو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کوئی غلام آزاد کرے، کوئی باندی آزاد کرے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اس کا جو ہے کفارے کا نعم البدل دیا ہے۔ دیت تو دی جائے گی، یا دیت دی جائے گی یا وہ معاف کر دے، اس کی تو وہ دو صورتیں جو ہے قرآن نے بیان کر دی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو کفارہ تھا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، مرد یا عورت کو، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کیونکہ اس نے دیت بھی دینی ہے، غلام بھی جو پیسوں سے ہی خریدے گا، تو اگر تو اس کے پاس پیسے ہیں سرپلس اور وہ خرید کر آزاد کر سکتا ہے تو وہ کرے گا۔ اب آج کے دور تو غلامی کا دور ہی نہیں ہے، تو آج کے دور میں کہاں سے وہ خریدے گا غلام اور کس کو وہ آزاد کرے گا؟ تو پھر اس کے لیے یہ دوسری صورت بیان فرما دی کہ فمن لم یجد، پھر جس شخص کو جو ہے غلام یا بادی میسر نہ ہو، فمن لم یجد، اب اس میں کوئی مال کا نہیں ذکر ہوا، غلام یا بادی میسر نہ ہو، تو آج کے دور میں میسر ہی نہیں ہے۔ اب اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ میسر تو تھے لیکن پیسہ نہیں تھا، تب بھی جو ہے وہ میسر نہ ہونے کے حکم میں وہ بات ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ پیسہ ہے لیکن غلام اور باندی کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کنسیڈر ہوگا جیسے میسر نہیں ہے۔ تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے اور وہ بھی صورت ہو سکتی ہے، یا تو پیسہ نہیں ہے، غلام ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ جیسے میسر نہیں ہے، اور یہ کہ پیسہ ہے لیکن غلامی کا دور ہی نہیں ہے، تو کس کو خرید کر آزاد کریں گے؟ تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ جیسے میسر نہیں۔ تو قرآن نے صرف مطلقاً یہ فرمایا فمن لم یجد، اب اگر غلام یا باندی میسر نہ ہو، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دور جو ہے ختم ہو جائے گا اور غلام اور باندی میسر نہیں ہوں گے، تو قرآن تو جو ہے قیامت تک، اب یہ قتل جو ہے کوئی اسی دور میں تو نہیں ہو رہے تھے جس دور میں قرآن نازل ہوا، قتل تو جو 1400 سال میں بھی ہوتے رہے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، بلکہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا قتل، آپ سے نے فرمایا حرج جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خون ریزی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ایسا جو ہے سینٹنس استعمال کیا گیا ہے جس میں یہ ساری چیزیں وہ شامل ہو گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ فمن لم یجد، پس جس شخص کو میسر نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ 2 مہینے پے در پہ روزے رکھیں، وداؤٹ اینی بریک، کنٹینیوسلی، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے۔ اب
مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے، اب قتل خطا تو کسی عورت سے بھی ہو سکتا ہے، اب بیچ میں جو ہے اس کو مینسز آ گئے، منتھلی سائیکل، یا اس کی جو ہے بچہ جو ہے اس کے یہاں ہو گیا، تو پیریڈ جو نفاس کا شروع ہو گیا، تو اس میں تو روزے رکھ ہی نہیں سکتے. اس نے جو ہے ابھی مثال کے طور پر جو ہے 10 روزے رکھے تھے، تو آگے یہ مسئلہ ہو گیا، تو پھر وہ تسلسل تو نہ رہا. تو مثلا یہ چیزیں سب ایکسیپشنز ہیں. اگر کوئی بندہ شدید بیمار ہو گیا کہ وہ روزہ رکھنے کی یعنی کہ وہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے، اب کیا کرے، پے در پہ کیسے رکھے؟ تو یہ پے در پہ رکھنے کا حکم اس شخص کے لیے ہے جو صحت مند ہو. اب اللہ کے بارگاہ میں ہم کوئی بہانہ تو نہیں بنا سکتے، وہ تو اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اگر کوئی صحت مند ہے اور صحت مند ہوتے ہوئے وہ بہانہ بنا رہا ہے اور پے در پہ نہیں رکھ رہا، تو وہ اللہ تو اس کو جانتا ہے. اور اگر جینوئن کیس ہے تو اس بات کو بھی اللہ جانتا ہے. تو جو جینوئن کیس ہے اس کے لیے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، چھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو رکھ سکتا ہے تو وہ پے در پہ ایک بھی روزہ اگر چھوٹ جائے گا تو اس کو دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، جو رکھ سکتا ہے. اور جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے جو ہے اگر بیچ میں، جیسے میں نے خواتین کا بتایا کہ معاملات ہوتے ہیں، بیچ میں اگر بریک آ گیا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور پچھلے روزے ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ جب وہ اس کیفیت سے باہر آئے گی تو اس کو آگے کنٹینیو کرے. توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، یہ اس کی توبہ ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اب یہ وہ تو پہلے قتل خطا کی باتیں ساری جو ہے وہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے، انٹینشنلی جو ہے، اب قتل کا معاملہ ہو گیا متعمداً، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا. اب دیکھیں یہاں پر شیخ الاسلام نے بھی لفظ جو ہے مدتوں، ایک لفظ جو ہے وہ اس میں ڈال کر اس کی پوری تفسیر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ قرآن کا لفظ تو یہی ہے نا کہ خالدن فیہا، خالدن کہتے ہیں ہمیشہ، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اب ہمیشگی جو ہے خلود فی النار، یہ تو صرف جو ہے کفر کی صورت میں ہے. قتل جو ہے چاہے قتل عمد ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک شخص مسلمان ہے، مومن ہے، اور اس نے جان بوجھ کر بھی قتل کیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے مسلمان جو ہے کافر نہیں ہو جاتا. جس طرح باقی اور کسی نے شراب پی لی، بدکاری کر لی، یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، لیکن ان گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا. اور خلود فی النار وہ صرف کافر کے لیے ہے. اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک شخص ہے اس نے قتل جان بوجھ کر کیا، اور جان بوجھ کر کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی، اس کے اندر خوف اور اللہ کی خشیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی، اپنے پرانے جو اعمال ہیں اس پر وہ نادم و شرمندہ ہوا، اور سچے دل سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اگر کر لے، کیا توبہ کر لے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. جس طرح بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں وہ 99 قتل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، تو وہ اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہوئی کہ میں نے 99 جو ہے مرڈر کیے ہیں، تو کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے. تو وہ ایک عالم دین کے پاس چلا گیا، تو اس نے اس کے لیے کوئی آسانی، کوئی سہولت، کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں شو کیا کہ بھئی ہاں یہ دین کے اندر ہے. اس نے کہا نہیں، تو مردود ہے، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تو تیری بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے، تو سیدھا جہنم کے اندر جائے گا. اس نے کہا جب جہنم میں جانا ہے تو پوری سینچری کیوں نہ مکمل کر لوں. تو اس نے جو ہے اس کو بھی غصے میں آ کر قتل کر دیا، تو 100 پورے ہو گئے، سینچری ہو گئی اس کی. لیکن پھر اس کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا، وہ چونکہ توبہ تو کرنا چاہتا تھا، تو وہ پھر جو ہے کسی ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا. تو اس نے کہا کہ ہاں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، تو گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو نے کیا ہے، 100 قتل کیے ہیں، لیکن اب بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر تو سچی دل سے آج بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟
تو وہ پھر جو ہے توبہ کی نیت سے نکل گیا. وہ بتایا کہ جی فلاں جگہ پر اللہ والے ہیں, وہاں پر جا کر جو ہے تو ان کی صحبت میں رہ کر اللہ سے جو ہے معافی مانگو, توبہ کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے توبہ کو قبول فرمائے گا. تو وہ وہاں پر جا رہا تھا تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. پھر وہ طویل حدیث ہے. تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور جو ہے عذاب کے فرشتے آ گئے. تو بہرحال وہ رحمت کے فرشتے وہ جیت گئے. اللہ نے زمین کو جو حکم دیا وہ جو ہے ادھر کی ادھر ہو گئی, اور یعنی معاملہ فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا. ایسے ہی ایک واقعہ جو ہے وہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ ایک شخص تھا, اس نے, یہ ہم نے حدیث ادب المفرد سے بھی حدیث ہم نے بیان کی تھی کہ وہ جو ہے اس نے کسی عورت کو پسند کرتا تھا. اس نے نکاح کا پیغام دیا اس کو, اس نے انکار کر دیا. اس کی مرضی تھی کیونکہ اختیار ہے عورت کو, یہ تو نہیں کہ جو بھی نکاح کا پیغام بھیجے گا تو وہ پابند ہے کہ وہ اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لے. اس نے اس کو رد کر دیا. دوسرے شخص نے پیغام بھیجا, اس نے اس کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی. اب اس کو غیرت آئی کہ میرا نکاح کا پیغام جو ہے اس نے قبول نہیں کیا, اس کا قبول کر لیا. اس نے اس عورت کو قتل کر دیا, اس عورت کو قتل کر دیا. اور پھر قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ معاملہ ہو گیا, میں نے غیرت میں آ کر قتل کر دیا, اب کوئی اپائے ہے اس کا, کوئی میرے لیے راستہ, کوئی سبیل, کوئی جو ہے باہر نکلنے کا راستہ. تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں, میری ماں جو ہے زندہ نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ اللہ سے توبہ کر اور جو ہے ایسے اعمال کر جس کے ذریعے سے تجھے اللہ کا قرب حاصل ہو. تو حضرت عطا بن یسار جو اس یعنی کہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے جو ہے پوچھا تھا کہ کیا تیری ماں جو ہے زندہ ہے, تو آپ نے پوچھا کیوں تھا, یہ بات پوچھی کیوں تھی, کیا آپ کے ذہن میں تھا؟ تو یہ ماں کا ذکر آپ نے کیا کہ تیری ماں زندہ ہے, تو آپ کہنا کیا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ بات جب اس نے کہا میری ماں زندہ نہیں ہے تو وہ بات آگے چلی نہیں نا, آپ نے وہ بات پوری نہیں کی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ ماں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ ایک عمل ہے نا, تو اس عمل سے زیادہ مجھے کوئی عمل جو ہے ایسا نہیں لگتا جو اللہ کا سب سے زیادہ قرب دلائے. تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کر کے انسان کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے, تاکہ میں اس کو کہتا کہ بھئی تو جا کر اپنی ماں کی جو ہے وہ خدمت کر اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر. لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس نے اگر جو ہے قتل کر دیا ہے تو پھر اس کے لیے ایک قصاص کا, قتل عمد کی صورت میں, قتل خطا میں قصاص نہیں تھا, یعنی اس کو ہینگ نہیں کیا جائے گا, اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی, اس میں بلڈ منی تھا اور کفارہ تھا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر اب 3 چیزیں ہو جاتی ہیں, قصاص, دیت اور کفارہ, یہ 3 چیزیں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. قصاص یہ ہے کہ اس کو ہینگ کر دیا جائے, اس کو سزائے موت دے دی جائے, لیکن اس پر بھی جو ہے جو اس کے وارثین ہیں, لواحقین ہیں, ورثاء ہیں, وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں. قصاص سے وہ بلڈ منی پر بھی آ سکتے ہیں, یا اگر چاہیں تو وہ بلڈ منی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں, یہ ان کا اپنا اختیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر فرمایا کہ فَجَزَاءُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, تو اس کی سزا جو ہے دوزخ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو, اگر وہ جہنم میں جائے گا بھی تو وہ اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد وہ جہنم سے باہر آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. چاہے وہ قاتل ہو, چاہے وہ بدکار ہو, چاہے وہ چور ہو, چاہے وہ جو ہے شراب پینے والا ہو. اب وہ کتنا عرصہ جو ہے وہاں پر رہے گا جہنم کے اندر, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہاں پر خالدن سے مراد خلود فی النار نہیں ہے, یہاں خالدن جو مومن کے لیے استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طویل مدت جہنم میں رہے گا. ٹھیک ہے نا, جس کا جو ہے شیخ الاسلام نے ذکر ہوا کہ مدتوں اس میں رہے گا, ہمیشہ نہیں رہے گا, مدتوں رہے گا, یعنی طویل وقت تک جو ہے وہ جہنم کے اندر رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, اب اس پر اور بھی جو ہے اس پر اللہ غضبناک ہوگا, وَلَعَنَهُ, اور اس پر لعنت کرے گا, وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اس نے اس کے لیے زبردست جو ہے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے. تو کسی شخص کو جو ہے جیسے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, زمین میں فساد جو ہے پھیلانا یا کسی کو ناحق قتل کرنا, یہ ایسے ہی ہے جیسے پوری جمی انسانیت کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی نفس کو جو ہے سوائے ان صورتوں کے جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے مثال کے طور پر جنگ ہو رہی ہے تو اس میں تو آپ اس میں بھی تو مارتے ہی ہیں نا، تو لیکن اس میں مارنے کی اجازت ہے. یا کوئی بدکار تھا، اس کو جو ہے رجم ہوا، سنسار کیا گیا، تو اس صورت میں بھی وہ جو ہے مر جائے گا. تو اس کی مختلف صورتیں جو ہے، تو اگر حق کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ادروائز کسی کی جان لینا اللہ تعالیٰ نے حرام ڈکلیئر کر دیا ہے کہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی الا بالحق، سوائے جو ہے اس کے کہ وہ حق پہ. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس نے جو ہے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ رب العزت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لست مؤمنا، یہ وہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہوئے تھے، جنگ کے اندر بھی ہوئے، کسی نے جو ہے سلام کر دیا، اسلام قبول کر لیا، اور اس کے باوجود اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم جہاد پر نکلو تو ایسے واقعات اگر پیش آ جائیں، کوئی جو ہے ایون یہ کہ جنگ کی حالت کے اندر بھی اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے، تو تم نے چونکہ اس کے دل کا حال نہیں دیکھا تو اس کے ظاہر پر فیصلہ کرو، اس کو مسلمان مانو اور اس کو قتل نہ کرو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، ٹھیک ہے نا، کہ دنیاوی یعنی تم سامان جو ہے زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، کیا مل جائے گا؟ وہ بکریاں مل گئیں یا مال غنیمت مل گیا، یہی چیز ملے گی نا، یہی دنیا کا جو ہے وہ مال ہے. فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، تو یقین کرو کہ اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہے. تو اللہ جو ہے یعنی کہ یہ دیکھا کہ بکری کا ریوڑ تھا تو وہ مار دیا اور وہ بکری کا ریوڑ جو ہے وہ مل گیا. یہ تو اللہ اس سے زیادہ تمہیں دنیا میں بھی دے سکتا ہے، اور آخرت میں جو اس کے پاس جو ہے نعمتیں ہیں اور جو اجر و ثواب ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. تو یہ ظاہری جو ساز و سامان ہے اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو قتل مت کرو. اگر کوئی ظاہر میں بھی اسلام قبول کر لے تو اس کی تکریم کرو، اس کی عزت کرو، اور اس کے ظاہر کے قول کو قبول کرو. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اپنی زبان سے صفائیاں دے رہا ہوتا ہے اپنی، اور ہم اس صفائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں کوڑ ماردہ پہ ہے. آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کسی کے دل کے حوال کو تو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے ظاہر پر فیصلہ کرو. اگر کوئی شخص زبان سے اپنی صفائی پیش کر دے، اپنے آپ کو، آپ نے ایک بات کی، اس نے اس کا جواب دیا، اپنے آپ کو کلیئر کیا کہ بھائی صاحب میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، آپ اس کو قبول کر لیں. ہمارے یہاں قبول نہیں کیا جاتا. ہم کہتے ہیں نہیں تو جتنی بھی صفائیاں دیتا پھرے ہم قبول نہیں کریں گے. ہم نے جو اس کا مطلب نکالا ہے نا وہی مطلب ٹھیک ہے، باقی تو لاکھ جو صفائیاں دیتا پھرے یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. اسلام نے یعنی کہ ایک انسان کو اتنی عزت دی ہے کہ اگر وہ اپنے منہ سے جو ہے کوئی بات کہہ رہا ہے، کیونکہ قائل کا قول ہی مانا جائے گا. جس بندے نے ایک بات کی ہے وہی اس بات کی انٹرپریٹیشن دے رہا ہے، وہی اس بات کی صفائی دے رہا ہے. آپ اس کی بات کی صفائی کو قبول ہی نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے نہیں جو پہلا تم نے بات کہی ہے نا میں اس کو مانتا ہوں، اب جو تم کہہ رہے ہو یہ سب بکواس ہے، اس کو میں نہیں مانتا. وہ بھی اسی کا کہا ہوا ہے، اور جو اب وہ اس کی صفائی دے رہا ہے، تو جس نے قول کہا ہے اس سے بہتر صفائی کون دے سکتا ہے؟ تو جو انٹرپریٹیشن وہ دے رہا ہے اس کی انٹرپریٹیشن ماننی چاہیے، یا جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، اس سے پیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے نا. تمہارے ایمان پر کیا دلیل تھی؟ تم نے بھی تو آ کر نبی کے ہاتھ پر جو اسلام قبول کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا. تم نے کون سی اس وقت ہجرتیں کی تھی؟ کون سی اس وقت جو ہے دلیل تھی تمہارے ایمان کے اوپر؟ تو تمہاری بھی تو بات مانی گئی تھی نا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، تمہارے بھی ظاہر کو دیکھا گیا تھا اور تمہارے ظاہر کے قول پر اعتبار کیا گیا تھا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟
اب ظاہر کے اوپر کیوں نہیں اعتبار کیا جا رہا؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے جو ہے وہ آئینہ بھی دکھا دیا کہ تم ہیں مثلا کہ تم بھی تو جو ہے اسی طرح سے ایمان لائے تھے، تمہارے بھی تو ظاہراً قول ہی مانا گیا تھا، تو اب جو ہے تم ظاہر قول کو کیوں نہیں مان رہے؟ فمن اللہ علیکم فتبینوا، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، تم مسلمان ہو گئے، پس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، تحقیق کر لو، تھوڑا اس کو ٹائم دے دو، اتنا مارنے میں جلدی کیوں ہے؟ تحقیق کر لو، اگر واقعی وہ ہو ویسا ہی جیسا تم سمجھ رہے ہو تو یہ معاملہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے جلد بازی کے اندر کسی انسان کی جان لے لینا، کسی کو قتل کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو ہے تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ کہ فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو بغیر کسی عذر اور کسی جو ہے تکلیف کے گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو جہاد سے جی چرا کر بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھنے والے ہیں، غیر اولی ضرر، اگر ضرر ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی عذر ہو، پھر تو عذر جو ہے مانا جائے گا نا، کہ بندہ جو بیمار ہے یا اس کی کوئی ایسی اور سرکمسٹانسز ہیں جس کے اندر وہ جہاد پر جانے سے قاصر تھا، لیکن کوئی جو ہے عذر نہیں تھا لیکن وہ جہاد کے اوپر نہیں گیا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دونوں درجے میں اور ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت سے یہ پتہ لگا کہ جہاد ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر جو ہے مثال کے طور پر یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اب ہم نے 65 کی جنگ لڑی، 71 کی جنگ لڑی، سمجھے نا کتنی جنگیں جو ہے انڈیا کے ساتھ ہماری ہو چکی ہیں۔ کس نے لڑی؟ 21 کروڑ عوام نے لڑی یا 4-5 لاکھ فوج نے لڑی؟ فوج نے لڑی نا، باقی تو سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، جوش تھا، جذبہ تھا، فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس کی ہمت بڑھا رہے تھے، نغمے گا رہے تھے، سب کچھ تھا، لیکن عملی طور پر تو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ریڈیو پر جو خبریں سنا کرتے تھے۔ لڑ تو فوج رہی تھی، تو اگر سب کے لیے فرض عین ہوتا تو پوری 21 کروڑ عوام کو سرحد کے اوپر جا کر لڑنا پڑتا۔ اب یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ دونوں درجے میں برابر نہیں ہیں۔ جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں بغیر کسی عذر کے، یہ بھی بتا دیا، بغیر کسی عذر کے جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں، جہاد سے جی چڑا کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اور جو اپنی جان اور مال دونوں جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد میں لگا رہے ہیں، دونوں درجے میں اور ثواب میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے کیا اللہ نے جو ہے بتا دیا کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ ہاں یہ بعض صورتوں میں فرض عین بھی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا جو امیر ہے، جو حکمران ہے، صورتحال ایسی پیش آ جاتی ہے کہ جب فوج سے بھی حالات نہیں سنبھل رہے اور دشمن جو ہے بھاری پڑ گیا ہے، آپ کی فوج ناکافی ہو گئی ہے، اور اس وقت جو ہے جو حکمران ہیں وہ کہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم اپنے گھروں سے نکل آئے، فوج کی مدد کے لیے، اس کی نصرت کے لیے لوگ سرحدوں پر آ جائیں، جوان آ جائیں، جو اسلحہ گھروں میں ہے وہ لے کر آ جائیں۔ اگر ایسی کوئی صورت جو ہے پیش آ جائے تو پھر جو ہے اس وقت جو حکم دیا جائے گا اس حکم کو ماننا ہے۔ اب جہاد فرض عین ہو گیا۔ اب بات ہے نا، نارمل حالات کے اندر آپ کی فوج ہے، فوج جا کر لڑتی ہے، آپ اس کے لیے دعائیں کریں، آپ اس کے لیے جو ہے ایک روڈ سے فوجی گزر رہے ہیں، ہارپون لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے کھانے جو ہے حلوہ پوریاں پیش کر رہے ہیں، وہ کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ ان کے ساتھ تو نہیں جا رہے نا، وہیں سے ان کو جو ہے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورت آ جائے کہ جب حکم ہو جائے کہ بھئی اب جو ہے اس ایج کے لوگ باہر نکل آئیں اور فوج کی جو ہے مدد کریں، ان کی تائید کریں، ان کو سپورٹ کریں، تو ایسی صورت میں پھر جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کو
بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت بخشی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے کہ جو جتنا جو ہے کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، اللہ کے یہاں بھی یہ نہیں کہ سب کے لیے ایک ہی جیسے۔ اب باقی جو بیٹھ رہنے والے ہیں وہ بھی تو ایمان والے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال پر ان کو اجر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ جتنا انہوں نے کیا وہ تو ضائع نہیں ہوگا، ان کے ایمان اور جو اعمال، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور نیک اعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو وہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے وہ عمل ضائع نہیں ہوگا، وہ اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ لیکن جو جہاد پر چلے گئے، جنہوں نے اپنی جان جو ہے جوکھوں میں ڈال دی، اپنا مال بھی جہاد کے اوپر لگا دیا، اب جب مرتبہ جو ہے وہ متعین ہوگا تو ان کا مرتبہ یقیناً جو ہے ان سے بلند ہوگا۔ اسی طریقے سے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب یعنی کہ فوج بھی بری بھی ہوتی ہے، باہری بھی ہوتی ہے، ہوائی بھی ہوتی ہے، تو اس دور میں ہوائی فوج تو خیر نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بحری فوج ہے، جو یعنی کہ نیوی ہوتی ہے، جس کو آپ نیوی بولتے ہیں، ایک بندہ ہے بری فوج میں ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور ایک بندہ نیوی میں ہے، ایک سپاہی وہاں پر شہید ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یعنی کہ سمندر کے اندر لڑتا ہوا شہید ہوگا، اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس کو اب دیکھیں نا، عمل تو وہی ہے، ایک زمین کے اوپر جو شخص لڑ رہا ہے وہ بھی لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں خالص نیت کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا ہے، اور ایک شخص جو ہے پانی کے اندر لڑتا ہوا مارا گیا ہے، شہید، وہ دونوں شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا، اور جو پانی کے اندر لڑتا ہوا جنگ کرتا ہوا شہید ہوا ہے اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائلین درجہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجاہدین کو فضیلت عطا فرمائی ہے جو اپنے مال سے، اپنی جانوں سے جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن جہاد کے معنی کے اندر بڑی وسعت ہے نا، ایکسپینشن ہے۔ اگر کسی نے جہاد کے لیے مال دے دیا، خود گیا تو نہیں، لیکن مال جو ہے جہاد کے لیے، وار کے لیے کوئی اعلان ہوا کہ جی وسائل کم ہیں، ضرورت ہے، جہاد پر گیا نہیں لیکن مال کے ساتھ اب خدمت کر دی۔ ایک بندہ ہے جس نے مال بھی دیا اور خود بھی جو ہے جہاد کے اوپر چلا گیا، اور ایک بندہ ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب سب کے درجات مختلف ہوں گے، سب سے بلند درجہ اس کا ہوگا جس نے مال بھی دیا اور خود بنفس نفیس جو جہاد کے اندر بھی کیا۔ پھر اس سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جو جہاد پر تو نہیں کیا لیکن اس نے مال جو ہے جہاد کے لیے دیا ہے۔ پھر اس سے کم درجہ جو ہے اس کا ہوگا جو صرف ایمان ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے گھر میں بیٹھ کر اور دعائیں کر رہا ہے اپنے جہاد پر جانے والوں کے لیے، تو اس کا درجہ ان کے بعد ہوگا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب ایمان والوں سے وعدہ تو بھلائی کا ہی فرمایا ہے نا، تو سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی ایمان والا ہے اور نیک اعمال کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے حساب سے، اس کے مقام و مرتبے کے حساب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو اس سے بڑھ کر آگے جو ہے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وعدہ اور طرح کا ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور ان کے مقام و مرتبے اور ان کے درجے کے حساب سے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا، اور یہی انصاف ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر فرمایا اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو باہر طور بیٹھ رہنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہ کامن سینس کی جو بات ہے، درجات منہ مغفرۃ ورحمہ، اس کی طرف سے ان کے لیے بہت درجات ہیں، پھر بیان فرمایا۔ دیکھیں نا، پلٹ کر اللہ تعالیٰ جو ہے، تاکہ انسان کو جب یہ چیز دیکھتا ہے کہ بھئی درجہ جو ہے اتنا بلند ہے، تو اس کے اندر بھی اس مقام کو، اس درجے کو، اس مرتبے کو حاصل کرنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، جستجو پیدا ہوتی ہے کہ میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی اس مقام کو حاصل کروں۔ تو فرمایا درجات منہ، اس کی طرف سے ان کے لیے بہت درجات ہیں، وہ مغفرہ اور بخشائش ہیں، وہ رحمہ اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی چھوٹی موٹی اگر غلطیاں جو ہے وہ ہوتی بھی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان نیک اعمال کے صدقے سے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیک اعمال ہیں یہ تمہارے یعنی کہ جو سیئات ہوتی ہیں ان کا کفارہ بن جاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ جو ہے عفو درگزر فرماتا رہتا ہے، چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ بڑا گناہ ہو جائے تو اس کے لیے الگ سے جو ہے توبہ کریں اور خاص طور پر اس پر نادم و شرمندہ ہوں، اور جہاں کہیں پر اس کی تلافی کا امکان ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور وہ گناہ کبیرہ تھا تو اس سے معافی مانگی جائے۔ اگر کسی کی زمین ضبط کر لی ہے، کسی کا پلاٹ قبضہ کر لیا ہے، کسی کو نقصان اس طرح کا پہنچایا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ نے جو اللہ سے توبہ کر لی، آپ نے اگر کوئی پلاٹ کسی کا قبضہ کیا ہے تو اس کو پلاٹ واپس کر دیں، سمجھے نا؟ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، آپ جا کر اس سے معافی مانگ لیں کہ بھائی صاحب مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی، مجھے اب اس کا جو احساس ہو گیا ہے، تو آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ معاف کرے یا نہ کرے، آپ نے اگر معافی مانگ لی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے تو معاف کرنا ہی نہیں، تو اب اس کا کیا کریں؟ آپ کے دل میں پھر جو کھٹکا رہے گا کہ اب کیا کریں بھائی، اس نے تو معاف نہیں کیا۔ آپ تو سچے دل سے اس کے پاس چل کر چلے گئے نا، آپ نے جو اس سے معافی مانگ لی، آپ اپنے اس کیے پر نادم و شرمندہ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی کافی ہے۔ اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کے معاف نہ کرنے سے جو ہے وہ چیز، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ معاف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے جب ایک بندہ ندامت اور شرمندگی اختیار کر لیتا ہے، سچے دل سے جو ہے توبہ کر لیتا ہے اور اس کی تلافی بھی کرنا چاہتا ہے، تو پھر جو ہے ایسے شخص کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو جب ہم اپنے لیے اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مولا تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں خود بھی جو ہے اگر کوئی آتا ہے ہمارے پاس، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو اور وہ معافی مانگنا چاہتا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 96 تک کا بیان مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آیت نمبر 97 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔